बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मौसम सरमा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मौसम सरमा के आते साथ ही हवा जो है वो खुश्क हो जाती है और दर्जा हरारत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हवा में मौजूद डिफरेंट वायरसेस, बैक्टीरिया और एलर्जी कॉज करने वाले अनासर जिस तरह के पोलन है, मिट्टी है, ये बहुत सारी बीमारियाँ फैलाने का बायस बनते हैं। और यूजुअली ये देखा गया है कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार जैसी शिकायत आम हो जाती हैं। ऑल्दो कि सर्दियां हमारे लिए मज़े के ड्राई फ्रूट्स और डिफरेंट फल भी लेके आती हैं, लेकिन वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिसमें बच्चे और बूढ़े शामिल हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस मौसम में प्रॉब्लम्स देखने में नज़र आते हैं। इसके साथ साथ स्पेशली जो खुश्क मौसम है, वो सांस के जो मरीज़ हैं, दमे के मरीज़, उनके लिए भी एक स्ट्रगल बन जाता है। उनकी बहुत ज़्यादा एहतियात और देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स की बात करें जो कि हेल्दी होते हैं, उनके भी रहन सहन के और खाने पीने के औकात जो होते हैं वो मौसम में सरमा में डिफरेंट हो जाते हैं और पानी की इनटेक भी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्मानी असरात नमदार होते हैं और बाज़ औकात ये मसाइल का सबब भी बनते हैं। तो इसके मुतालिक हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि सर्दियों में कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो नॉर्मली पाई जाती हैं और इनसे एहतियात कैसे मुमकिन है और हम सर्दियों के असरात से कैसे महफूज रह सकते हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आफ्ताब अख्तर, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आबिद इलियास, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम बोथ ऑफ यू। जी डॉक्टर आफ्ताब, प्रोग्राम का स्टार्ट मैं आपसे करना चाहूँगी। ये बताइएगा कि ये जो मौसम है, सर्दियों का मौसम, इसमें कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो कॉमनली पाई जाती हैं? हस्पतालों में, क्लिनिक में कौन से मरीज़ों का रश होता है? इसमें सबसे ज़्यादा रश जो होता है वो दमे के मरीज़ होते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को नज़ला ज़ुकाम होता है, क्योंकि आप याद रखें जो फेफड़े हैं ना, वाहिद ऐसा जिस्म में ऑर्गन है जो कि एयर के साथ खुला हुआ है। तो जो कुछ एयर में है वो आप अंदर लेते हैं, वही चीज़ फिर सामने बाहर आती है। तो एज़मा है, फ्लू है और निमोनिया है, ये तीन चीज़ें टॉप पे है। अच्छा, गले की भी बहुत सारे लोग होते हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि मुझे गले में खराश हो रही है, और टॉन्सिल्स वगैरह भी बच्चों में आई थिंक इस मौसम में होते हैं, या वो थ्रू आउट द ईयर पाए जाते हैं? थ्रू आउट भी होते हैं, इस मौसम में ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि ठंड होती है ना। ठंड जब भी अंदर लगेगी तो इम्यूनिटी कम होती है। ठीक, इस वजह से उस पर बात करेंगे कि किस तरह से ठंड जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और ओवरऑल इम्यून सिस्टम को किस तरह से इम्पैक्ट करती है। डॉक्टर आबिद, ये सर ने बताया कि ये वाली बीमारियाँ कॉमन हो जाती हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप एक्सप्लेन करें कि फ्लू और नज़ला ज़ुकाम जो है उसमें क्या फ़र्क है, कॉमन कोल्ड और फ्लू में क्या फ़र्क है, क्योंकि लोगों को ये डिफरेंस जो है ये सही तरह से पता नहीं है। देखिए, अभी तो जो सबसे पहले फ्लू के सिम्टम्स हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सर में दर्द, थकावट, ये बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है जो कि इन्फ्लुएंजा बेसिकली होता है मेनली। और बाकी सिंपल कॉमन कोल्ड है कि किसी को थोड़ी सी ठंड लगी एक आध दिन के लिए और तो उसने कोई हॉट लिक्विड्स वगैरह। डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे? जब तक आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, आपको उसको टेस्ट के बगैर डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है ना। जब तक आप उसकी सीरोलॉजी ना करें, उसके टेस्ट करेंगे तो फिर ही आप उसको डायग्नोस तो आपको लगता है कि इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए और चेक करवाना चाहिए, क्योंकि यूजुअली लोग घर में ही इसका इलाज कर रहे होते हैं? और देखिए, अभी इस वक्त जो कोविड फैला हुआ है तो वो भी एग्जैक्टली वही सारे फ्लू के सिम्टम्स के साथ ही प्रेजेंट कर रहा है, जिसमें गला ख़राब होना, नज़ला होना, जिस्म में दर्द होना, सर में दर्द होना। तो वो सारी लामतें वैसी ही हैं जैसे कि फ्लू की, मिलती जुलती हैं, फ्लू की हैं। बिल्कुल। लेकिन जब तक आप इसका टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक कोविड का टेस्ट नहीं करेंगे, आप नहीं कह सकते कि जी आपको इन्फ्लुएंजा है और आपको कोविड है। तो ये इसलिए इसके लिए टेस्ट करके तब भी आप डायग्नोस कर सकते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है। आप डॉक्टर के पास चले जाएं ताकि वो आपका ओमिक्रॉन का भी टेस्ट कर ले, पीसीआर करवा ले और मेक श्योर कर ले कि कहीं आजकल कोविड के नहीं है। सेटअप में तो जो इस वक्त प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसमें तो बेहतरीन तरीका यही है कि जल्द अज जल्द टेस्ट किया जाए और उसको डायग्नोस करके, ताकि आप अपने आप को आइसोलेट करें और आप उस वायरस को दूसरे लोगों तक ना मुंतकिल करें। डॉक्टर आफ्ताब, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि ठंड लग गई है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को सीने में दर्द भी महसूस होता है, और स्पेशली बच्चे और बूढ़े जो हैं वो इसके देखा गया है कि यूजुअली पेशेंट्स होते हैं कि उनको ठंड लग जाती है। तो ये क्या टर्मिनोलॉजी है कि ठंड लग जाना, और ये क्या सर्दियों में ही होता है? क्योंकि बाज़ लोगों को तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, उनको तो कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। तो किस तरह से ये सर्दियाँ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को या निज़ाम दिफा को इम्पैक्ट करती हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें भी डिबेट है खासी। खैर, इसका जो एक रैशनल है ना वो ये है कि जब आपको ठंड ज़्यादा लगती है ना, तो जो बूढ़े लोग होते हैं ख़ास तौर पे और जो बच्चे होते हैं
ان کا ایک جو امیونٹی لیول ہوتا ہے لنگس کا اپنا ہوتا ہے, باڈی کا اور ہوتا ہے. آپ دیکھیں کوئی اچھا ایتھلیٹ بھی ہو نا, تو وہ بھی اگر سردی میں ایکسرسائز کرے گا تو ہی ول بی ویری کیئرفل تاکہ اس کے مسل وار نہ کھنچ جائے, کیونکہ وہ ہوتی ہے نا دا سیم گوز ود, یعنی کہ اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے تو جیسی سردی اندر آئے گی تو آپ کا جو امیونٹی لیول, کیونکہ ٹھنڈ اندر جا رہی ہے نا, ٹھنڈی ہوا آپ نے اندر لی ہے, تو اس کی وجہ سے ڈفرینٹ امیونٹی لیول ڈاؤن ہوتے ہیں, اینڈ دین چانسز آف. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر چیسٹ کو کور کر لیا جائے, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اندر ایک سویٹر پہنتے ہیں, لیئرنگ کرتے ہیں, تو وہ افیکٹو ہوتی ہے, وہ کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں اگین یعنی کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی اس کا رول نہیں ہے, آنسر نہیں ہے, لیکن کرنے میں حرج تو کوئی نہیں ہے. ہمیں وائی کہ آپ جو ہے ویدر اپروپریٹ کپڑے پہنیں تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی باڈی کو پروٹیکٹڈ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر عابد, دیکھا یہ گیا ہے کہ نارملی لوگوں کو فلو ہوتا ہے تو وہ اتنی کیئر نہیں کرتے. پارٹیز میں اگر وہ انوائٹیڈ ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں. یوزلی میں نے ویسٹ میں دیکھا ہے کہ اگر فلو بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فلو ہے, وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا آئسولیٹ کر لیتے ہیں. مطلب اومیکرون اور کووڈ میں تو ہمیں آئسولیٹ کرنے کو کہا گیا ہے, لیکن فلو میں ہم لوگ جو ہے اس طرح کی احتیاط نہیں کرتے. تو کیا کرنی چاہیے؟ ایون جو آپ کا ٹیشو پیپر جو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ویسٹ میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو ایک پراپر بیگ لے کے, شاپنگ بیگ, اس میں بند کر کے ڈسپوز آف کرنا ہے تاکہ یہ آپ ایک سے دوسرے میں منتقل نہ ہو. تو آپ اس متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ جو بات آپ نے کی ہے بالکل ٹھیک بات ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے, اور احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. لازمی بات ہے کہ وائرل انفیکشن ہے تو یہ ایسے ہی پھیلے گی کہ میں اگر سنیز کروں گا, کف کروں گا, چھینکیں آئیں گی تو وہ ڈراپلیٹس بنیں گے اور اس کی وجہ سے وہ انفیکشن پھیلے گی. تو ایک تو یہ کہ جو کووڈ کی آپ نے مثال لی, جو ایئر بورن ڈیزیز ہے, مطلب اس میں آپ نے اسی طرح سے ڈراپلیٹ انفیکشن ہے بیسیکلی جو کووڈ ہے. تو ڈراپلیٹس کا یہ ہے کہ وہ جو ذرے ہیں ہوا کے سانس لینے سے جو آ رہے ہیں, کھانسی کرنے سے آ رہے ہیں, وہ دوسروں تک انفیکشن پھیلا رہے ہیں. تو یہ ساری وائرل انفیکشنز جو بھی ڈراپلیٹ کے زمرے میں آئیں گی ان کے لیے یہ ساری احتیاطیں آپ نے کرنی ہیں کہ آپ فیس کو کور کریں. اگر آپ نے سنیز کرنا ہے تو رومال کا استعمال کریں, ٹیشو کا استعمال کریں. اگر آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے تو آپ اپنی کونی کے اندر مطلب اس طرح سے تاکہ وہ ڈراپلیٹس نہ بنے اور وہ دوسروں بالکل ہوا میں معلق نہ ہو اور ایک سے دوسرے کو نہ لگے. ٹھیک. ڈاکٹر آفتاب, پانی کی جو انٹیک ہے وہ انسانی جسم کے لیے کتنی ضروری ہے, اسپیشلی اگر ریسپیریٹری سسٹم کی بات کی جائے؟ یو آر اے پلمونالوجسٹ, تو آپ یہ بتائیے گا کہ یوزلی لوگ سردیوں میں پانی پینا بہت کم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے دے ڈونٹ وانٹ گو ٹو دا ریسٹ روم اگین اینڈ اگین. ایک یہ وجہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آلریڈی ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے تو جسم کو اتنی پانی کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی. تو آپ کس طرح سے ہمارے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ پانی کس قدر ضروری ہے ایون سردیوں کے موسم میں؟ یہ ہائیڈریشن, پانی پینا جو ہے وہ تو بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ صرف لنگز نہیں باقی بھی جسم بھی جتنے بھی حصے, ایک سیلز ہیں نا, سیل نارمل سیلز ہیں, اس میں بھی ہائیڈریشن لیول ہوتا ہے. تو ہائیڈریشن تو ہر چیز کے لیے ضروری ہے, اور خاص طور پہ اس سردی کے موسم میں ہائیڈریشن جو نہ کریں اس سے سب سے زیادہ افیکٹڈ آرگن تو کڈنیز ہوتے ہیں, کڈنیز امپیکٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک. تو یہ بتائیے گا کہ یعنی آپ نے کہا کہ پانی جو ہے وہ نہ صرف ریسپیریٹری سسٹم بلکہ اوور آل ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر عابد, یہ جو ہاٹ ڈرنکس ہوتے ہیں جس میں قہوہ ہے, گرین ٹی ہے, سنمن ٹی ہے, تو یہ سردیوں کے موسم میں لینے چاہیے. اربل ڈرنکس بھی جو شاندہ بھی کچھ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, تو ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا یہ متس بنی ہوئی ہیں کہ یخنی بھی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ استعمال کرنا چاہیے ان سب چیزوں کو؟ اگر تو آپ اس کے اوپر کہیں جی کہ سائنٹیفکلی پروون کوئی چیز ایسی ہے تو وہ تو شاید میرے خیال میں کوئی ایسی اسٹڈیز ڈیفینیٹلی ویل کنٹرول جو ٹرائلز ہوئے ہوں وہ تو نہیں ہیں. لیکن اگر ہم اپنی عام لائف کے اندر مشاہدہ کریں تو ڈیفینیٹلی خود بھی آپ اگر استعمال کریں تو آپ کو ڈیفینیٹلی فیل ہوگا کہ جب یہ ہاٹ ڈرنکس ہوتے ہیں تو ان کا ایک سودنگ ایفیکٹ آپ کے گلے کو ضرور ملتا ہے. اور لازمی بات ہے یہ جو کاوے وغیرہ ہیں مختلف جڑی بوٹیوں کے, ان کے اندر ایک ہربل ایسنس تو ہے. تو میرے خیال میں تو میں پرسنلی تو خود اپنے لیول پہ بھی اپنے بچوں کو بھی پریفر کرتا ہوں کہ جی وہ رادر دین اسٹریٹ اوے اینٹی بایوٹکس کے اوپر جانے سے جو بھی ہاؤس ہولڈ ریمیڈیز ہیں جس میں آپ کا جوشاندہ آ جاتا ہے, کعوہ آ جاتا ہے, یخنی ہے, سوپ ہے, تو ان چیزوں کے ساتھ کوشش کریں اور الحمدللہ کافی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوتی ہے. میں بھی بلکہ پیشنٹس کو جب میڈیسنز بتاتی ہوں تو میں ان کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ جو شاندہ بھی پی لیں, اربل ڈرنکس بھی پی لیں, کیونکہ وائرل انفیکشنز میں یہ جو فلوئڈز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں کہ ہائیڈریشن لیول جتنا آپ کی باڈی کا اچھا ہوگا جیسے سر نے بھی کہا کہ امیونٹی جو ہے نا آپ کی وائرل انفیکشنز کے لیے تو کوئی اینٹی وائرلز تو آپ نے نہیں لینی نا. تو یہ تو جتنے بھی کامن کولڈ کے وائرسز ہیں جو عام وائرسز ہیں انہوں کو تو آپ نے اپنی امیونٹی کے ساتھ ہی قابو کرنا ہے. تو امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے آپ کو اچھی خوراک کھانی ہے, پانی, لیکوڈز ان کا استعمال زیادہ کرنا ہے.
ایکسرسائز نارمل یہ روٹین اس میں میں بھی رکھیں. بات کریں گے. ڈاکٹر آفتاب یہ بتائیے گا کہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ریشہ گرتا ہے, اسپیشلی گلے میں ان کے ریشہ گرتا ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں, اور کیا جب یہ ریشہ گرتا ہے پوسٹ نیزل ڈرپ جس کو کہا جاتا ہے, تو کیا یہ لنگس کو بھی امپیکٹ کرتا ہے اور اس کا کیا علاج ہوتا ہے؟ جو پوسٹ نیزل ڈرپنگ ہے نا, وہ میجورٹی کیسز میں تو الرجی ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا, اور الرجیز یہ چلتی رہتی ہیں, اور جیسے آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ اور یہ چیز لوگ مس کر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ جیسے چیز ہو رہی ہے بس ہو رہی ہے. اس میں جو ٹرم یوز ہوتی ہے دیٹ از مارچنگ ڈاؤن آف الرجیز. اگر جو لنگس ہے نا, لنگس کی لائننگ ہے نا, وہ ناک سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک. تو جو پہلے یعنی کہ جو سوزش ناک میں ہوتی ہے وہ ریشہ پیچھے گرتا ہے, وہ جب نیچے جاتی ہے بیکم ایسما. تو اس کا ٹریٹمنٹ تو یہ ہے کہ کئی بار آپ کا اناٹومیکل بھی ہوتا ہے, یعنی کہ لوگوں کا بچپن سے تھوڑی ناک ٹیڑھی ہے تو ENT کو دیکھنا پڑتا ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم اگر آپ نیزل اسپریز لیں گے تو اٹ ول ٹیک کیئر آف. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک دفعہ نیزل اسپرے دے دی جاتی ہے, پھر وہ اس پہ لگ جاتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں, تو اس کا کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اور یہ اگر پرولونگڈ اس کا یوز کیا جائے تو کیا یہ نقصان دہ بھی ہوتی ہے؟ جی ہاں, نیزل یہ کلیریفائی کر دیں, کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ایک دفعہ ڈاکٹر نے لکھ دی, پھر وہ جا کر خود ہی خرید رہے ہوتے ہیں اور استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے ہے کہ جو ڈاکٹرز یہ مسٹیک کر دیتے ہیں, ایک دوائی ہے اس کا نام لینا چاہیے, زائنوسین کہتے ہیں. بالکل سر, اسی کی میں بات کر رہی ہوں. تو اس میں یہ کہ وہ اٹ شوڈ ناٹ بی یوز مور دین 5 days, 5 دن زیادہ نہیں کر سکتے. اگر آپ وہ کریں گے تو اس کی ایک عادت سی بن جاتی ہے, تو پھر یہ جب ایک عادت بن جائے تو لوگ بار بار, وہ سستی بہت ہے, مل جاتی ہے تو وہ یوز کرتے رہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر عابد, آپ خوراک کی بات کر رہے تھے, تو اب آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کیا کھانا چاہیے, کیا نہیں کھانا چاہیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں سردیوں میں کھٹی چیزیں نہ کھاؤ. اب جو آپ کا سٹرس فروٹ ہے وہ تو تھوڑا سا ہوتا ہے ترش, تو کیا کرنا چاہیے, کس قسم کی خوراک کھانی چاہیے اور کس قسم کی نہیں کھانی چاہیے؟ خوراک کے معاملے میں تو جی بیسیکلی اللہ نے انسان کو جو ہے نا اومنی وورس بنایا ہے, کہ اس نے سبزیاں بھی کھانی ہیں, پھل بھی کھانے ہیں, اور اس نے جو ہے گوشت بھی کھانا ہے. بیلنس ڈائٹ جو سب سے ضروری چیز ہے کہ بیلنس ڈائٹ ہو, اور اس بیلنس ڈائٹ میں پھر باقی آبویسلی جو منرلز ہیں, وائٹامنز ہیں, وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں. تو جتنی آپ کی بیلنس ڈائٹ ہوگی, جس میں یعنی سبزیاں ہیں, فروٹس ہیں, گوشت ہے, لیکوڈس کی انٹیک زیادہ اچھی ہو. اس کے علاوہ جس طرح ڈرائی فروٹ سردیوں میں اللہ میاں نے بنائے ہیں اس لیے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کے آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور میں بھی اکثر لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کو جو موسم میں فروٹ مل رہا ہے یا جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اس موسم کے لیے ہے, اور اس کو ضرور استعمال کیجیے. ٹھیک ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کے بارے میں تھوڑا سا. ہم لوگ بہت زیادہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہو جاتا ہے سردیوں میں. میں خود واک کرنے سے گھبراتی ہوں کہ باہر اتنی سردی ہے, تو کیا کرنا چاہیے, فزیکل ایکٹیویٹی کتنی زیادہ ضروری ہے ایون سردیوں کے موسم میں؟ اصل میں میرے فزیکل ایکٹیویٹی میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, یہ تو سب عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی تو ہونی چاہیے, کرنی ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ سردی, اگر شدید سردی کا موسم ہے تو اس میں کس وقت کرنی ہے. آبویسلی جو اب ایکسرسائز کا ٹائم ہے, یا آپ صبح کے وقت فجر کے بعد فری ہوتے ہیں, یا موسٹلی عصر کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, لیکن اس وقت ٹھنڈ بہت زیادہ شدید ہو گئی ہوتی ہے. تو جو بیچ کا ٹائم ہے, جیسے ہاؤس وائفس ہیں جو گھر میں رہ رہی ہیں, یا جن کے اپنے بزنس ہیں, ان کو اپنا کچھ ایسا اسکیجول مینیج کرنا چاہیے کہ جس میں کم از کم 4 سے 5 دن وہ کچھ نہ کچھ کم از کم 30-45 منٹس وہ برسک واک ضرور کریں. اور ایکسرسائز کے لیے تو سمپل سا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھی طرح سے کور کریں, جیسے سر نے پہلے کہا کہ جی آپ احتیاط کریں, اپنے آپ کو پراپرلی ہیڈ کو کور کریں, نوز کو کور کر لیں, اور اچھے کپڑے, گرم کپڑے پہنیں, اور آپ تھوڑی دیر بعد 5-7 منٹ, کیونکہ سردیوں میں واک کو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے. ونس آپ نے شروع کر لیا تو 3-4 منٹس کے بعد your body is tuned for that, اور آپ کا تھوڑے سے وارم ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو مشکل نہیں ہوتی. ڈاکٹر آفتاب, الرجی کی ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے, تو سردیوں میں یہ پرابلم تھوڑا سا ہم نے دیکھا ہے کہ ایگزیجریٹ ہو جاتا ہے. وینٹیلیشن کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ہم لوگ اپنی سردیوں میں کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس طرح سے صفائی بھی نہیں ہو رہی ہوتی اور وینٹیلیشن بھی نہیں ہو رہی تھی, تو الرجک رائنائٹس جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. تو ان پیشنٹس کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کس طرح سے یہ اپنی الرجیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس میں جو ہے نا, جو گرم موسم میں اور اندر بیٹھنے سے الرجک رائنائٹس کا اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتی ہے کہ اندر رہنے سے, آس پاس کانٹیکٹ کرنے سے نا آپ کو نزلہ زکام, یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں, اور یہ چیز ایک طرح کا ٹریگر فیکٹرز ہوتے ہیں کہ الرجیز کو ٹریگر کرنے کا. تو اس کے لیے جو تو یہی چیز ہے کہ یعنی کہ ماسک جو ہے نا, ماسک از ویری امپورٹنٹ. بالکل, آپ ساتھ لے کر بھی آئے تھے, آپ نے پہنا بھی تھا. تو وہ جو, کیونکہ آپ یہ دیکھیں, یہ یاد رکھیں کہ جو پرابلم شروع ہوتی ہیں, جو ساری باتیں ہو رہی ہیں, وہ شروع ٹھنڈی ہوا سے ہوتی ہے اور وہ گلے میں لگتی ہے, اور وہ اٹ گوز ڈاؤن. اچھا,
آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جب ٹھنڈی ہوا آپ کے گلے میں لگتی ہے تو کیا اس سے یہ بیماری کاز کر سکتا ہے؟ بالکل، یعنی ایک ٹرم ہے اس کہتے ہیں ایکسرسائز انڈیوس ایزما، سنا ہوگا آپ نے، جی ٹھیک ہے نا؟ بالکل. اس میں یہ کہ جو ہیومیڈیفائر ہے نا، اللہ میاں نے جو ہیومیڈیفائر بنایا نا، دیٹ از دا نوز. جب آپ ناک سے سانس لیتے ہیں نا وہ گرم ہو کے اندر جاتی ہے. جب آپ واک کرتے ہیں، بھاگنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی ٹھنڈی ہوا جیسی اندر جاتی ہے نا تو آپ کو اسپیزم ہو جاتا ہے. اچھا، اس کو ایسما کہتے ہیں. اس لیے جو ماسک ہے نا وہ ہر چیز کے لیے سردی میں بہت سارے مسائل کا حل یہ آپ سامنے پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر، فلو شاٹ کے بارے میں بتائیے گا کیونکہ اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں. ایک گروپ ہے جو کہ کہتا ہے کہ فلو ویکسین لگوانی چاہیے اور ایک گروپ ہے جو کہ کہتا ہے کہ نہیں لگوانی چاہیے. تو فلو ویکسین آپ کے خیال سے لگوانا کتنا بہتر ہے؟ کن لوگوں کو لگوانی چاہیے؟ کیا صرف ٹریولنگ کے وقت لگوانی چاہیے؟ مینڈیٹری ہوتی ہے جب آپ کہیں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح آپ حج عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ نے لگوا کے آنی ہے. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے اور کیا بچوں کو بھی فلو شاٹس لگوانی چاہیے یا نہیں؟ اس میں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لگانی وہ تو اللہ ہی جانتے کیوں کہتے ہیں، لیکن یہ کہ لگوانا تو جو ڈیٹا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ لگنی چاہیے. اور ایج 60 ہو یا کوئی کور موربڈس ہو، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن، ان کو لگنی چاہیے. جو اسکول گوئنگ ہو بچے جہاں سے زکام زیادہ ہوتا ہے ان کو لگنی چاہیے. تو اٹس اے مسٹ. ٹھیک ہے، لگوانی چاہیے، آپ ریکمینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر عابد، ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا مری کا سیڈ انسیڈنٹ ہوا اور وہاں پر بہت زیادہ سردی تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے گاڑی کے جو انجن تھے وہ بہت دیر تک آن رکھے اور کاربن مونوآکسائڈ پوائزننگ ان کو ہو گئی. تو آپ کے خیال سے انسانی جسم جو ہے وہ کتنی دیر تک سردی برداشت کر سکتا ہے؟ اور اگر ایسی سچویشن ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب اگر آپ کسی ایسی جگہ میں پھنس گئے ہیں جہاں پر آپ کے پاس کوئی ایسا اپروپریٹ طریقہ نہیں ہے اپنے آپ کو گرم رکھنے کا، تو پھر ہماری باڈی کب تک سروائیو کر سکتی ہے، کب تک اس ٹھنڈ کو برداشت کر سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو چیز یہ نا کہ جب آپ نے کسی ایسی جگہ پہ جانے کا پلان کیا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے نا. تو سب سے پہلے تو ضروری چیز یہ کہ آپ اس ڈیزاسٹر کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہو، کہ آپ کے پاس کپڑوں کا مناسب بندوبست ہو، باقی آپ کے پاس خوراک کا اور وہ چیزوں کا، تاکہ آپ کہیں پہ بھی پھنس سکتے ہیں نا کسی بھی ایسی جگہ پہ. دوسری بات جو آپ نے کی کہ مری کا انسیڈنس، اس میں تو مین وجہ جو زیادہ آئی کہ ہم لوگوں کو شاید بہت زیادہ اس چیز کا نالج نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی بتایا جاتا ہے کہ جب گاڑی کے آپ نے اے سی آن کیا ہوا ہے یا آپ نے ہیٹر آن کیا ہوا ہے تو آپ اس کے اندر ایک بٹن ہوتا ہے جو باہر سے فریش ایئر کو اندر لا رہا ہوتا ہے، اور ایک بٹن، اسی بٹن کو جب آپ پش کرتے ہیں تو وہ اندر والی ایئر کو ہی ریوالو کرنا شروع کر رہا ہوتا ہے، وہ باہر والی ایئر کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو جب آپ نے اگر ایسی سیٹنگ میں اس کو کر دیا ہے کہ وہ اندر والی ایئر کوئی کرتا جا رہا ہے تو وہ جو بھی کاربن مونوآکسائڈ اور اگر ایگزاسٹ اس کا بند ہوگا، جو سلنسر ہوتا ہے یا ایگزاسٹ ہے، تو وہ ساری اندر ایکومولیٹ ہوتی جائے گی اور دیٹ ول کاز یو اے ویری اسموتھ ڈیٹیریوریشن آف کانشیس، اور اس سے آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کیونکہ کاربن مونوآکسائڈ کی وجہ سے آپ کو ریسپریٹری ڈسٹریس وہ چیزیں نہیں ہوں گی. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں ہمیشہ پریپیئر ہو کے ٹریول کرنا چاہیے، اور میں نے خود یہ لرن کیا ہے کہ آئندہ سے اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ٹریول کر رہے ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے یا آپ جو ہے سردی کا خطرہ ہے، تو پھر آپ کے پاس ایک تو اپروپریٹ کلودنگ ہونی چاہیے، نمبر 1. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس انف خوراک ہونی چاہیے، اور میرے خیال سے ایک کمبل بھی گاڑی میں پڑا ہونا چاہیے کہ آپ ضرورت کے تحت اس کو اوڑھ سکیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے. سر، ہم نے اوور آل باڈی کی تو بات کی، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ کیا ہمارے برین کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ سردی کو برداشت کر سکے، یا پھر ہمارا جو ہارٹ ہے، یعنی اوور آل میں میجر آرگنز کی بات کر رہی ہوں کہ ہاؤ مچ ٹائم ڈو وی ہیو کہ ہم ٹھنڈ میں سروائیو کر سکیں رفلی بتانا بہت مشکل ہے. I don't know I have an answer for that. یعنی کہ اگر کوئی اچھا ایتھلیٹ ہوگا، اس کی ہارٹ ریٹ، ریسٹنگ ہارٹ ریٹ کم ہوگی، اس کی میٹابولزم میں فرق ہوگا ایز کمپیئر ٹو somebody else. بتانا مشکل ہے. ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا کہ اسٹیم کا جو ہے بڑا زیادہ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اسٹیم کے بہت فوائد ہیں، تو آپ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کس قدر فوائد ہیں، اور اس سے جب ہم اسٹیم لیتے ہیں تو کس طرح سے ہماری کنجیشن جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اور سانس کے مسائل حل ہوتے ہیں؟ اس میں کہ خاص طور پر جن کو ایزما ہے، نزلہ زکام ہے، جس کو ریشہ جس کو بن رہا ہے، چاہے ناک میں ہو یا لنگز میں ہو، سانس کی نالیوں میں ہو، تو اسٹیم اس کو ایز آؤٹ کر دیتی ہے، کیونکہ بھاپ ہے نا، تھوڑا اس کو پتلا کر دیتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے نکلنے میں. تو جن بچوں کو ایزما اٹیکس آتے ہیں ان کے پیرنٹس کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اسپیشلی بچوں نے اسکول بھی جانا ہوتا ہے، ساری رات وہ کھانستے رہتے ہیں. تو ان بچوں کے پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیا ایسے احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اختیار کر کے وہ اپنے بچے کے یہ جو اٹیکس ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں؟ اگر بچوں کو اٹیکس ہو رہے ہیں سردیوں میں زیادہ تو ان کو اپنے ڈاکٹر کو دیکھنا چاہیے. یعنی کہ اگر ان کو ایزما ہے جو کہ سیزنل ایزما ہے، جو کہ سردیوں میں تنگ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب اس کی دوائیاں ان کو پہلے سے شروع کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے.
کہ اپنی دوائی ٹائم پہ لیں, پہلے وقت سے پہ شروع لیں, کرتے اور ہیں. جو پریسیپیٹنٹس ہیں جس طرح کہ ان کو ایوائڈ کریں, جس طرح کہ آپ نے کہا کہ سردی میں نہ نکلیں اتنا زیادہ. سردی میں ہاں نہ نکلیں, لیکن اگر سردی میں اگر صرف ماسک پہن کے if you can avoid the cold air, اس سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے. اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر عابد, بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھیں, لیکن بعض مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ اوور لیئرنگ کر دیتی ہیں, بہت زیادہ کپڑے پہنا دیتی ہیں, جس کی وجہ سے چھوٹا بچہ رو رہا ہوتا ہے, ماں کو سمجھ نہیں آ رہی, اور بعد میں جب کپڑے اتارے جاتے ہیں تو پورا ریش ہوا ہوا ہوتا ہے. سردیوں کا موسم ہوتا ہے اور گرمی کی ریش نکل آتی ہے کیونکہ اتنی زیادہ اوور لیئرنگ کی ہوتی ہے. اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے احتیاط ضرور کرنی چاہیے, لیکن ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. مطلب ایک ریشنل ہونا چاہیے, اور اگر آپ نے بہت زیادہ کور کیا ہے, بچہ انکمفرٹیبل ہو رہا ہے, تو آپ اس کا ٹیمپریچر چیک کریں کہ یہ نہ ہو کہ اس کی باڈی ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ رہا ہو جس کی وجہ سے وہ بچہ انکمفرٹیبل ہو رہا ہے. باقی احتیاط ضرور کرنی چاہیے, لیکن اوور تو جب بھی آپ اوور ٹریٹ کریں گے کسی چیز کو بھی, وہ کہتے ہیں ایکسیس آف ایون ہنی, شہد کی بھی اگر آپ کثرت زیادہ کر دیں گے تو وہ بھی نقصان دہ ہے. صحیح تو اس لیے اس میں تھوڑی سی ریشنل ہونی چاہیے, سمجھداری کے ساتھ کیا جائے. یعنی کور ضرور جو ہے بچوں کو وہ ہر کرنا چیز چاہیے, میں کیونکہ جیسے سر نے کہا رکھیں. کہ بچوں کی اور بزرگوں کی جو ایکسٹریم آف ایج ہیں ان کے اندر امیونٹی کم ہوتی ہے. تو ایک نارمل شاید جوان آدمی کو اس ٹیمپریچر سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا, جو کہ ایک بچے کو یا بزرگ کے لیے شاید وہ جان لیوا نمونیا کا سبب بن سکے. ہاں, نمونیا پہ میں سر سے پوچھنا چاہوں گی کہ سر سردیوں میں نمونیا بھی بہت زیادہ کامن ہو جاتا ہے بچوں میں, اور پیرنٹس کو پتہ نہیں چلتا, بہت ہائی گریڈ فیور ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کیوں سردیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے؟ اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے, اور آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ صرف سردیوں میں پایا جاتا ہے یا گرمیوں میں بھی ہوتا ہے؟ نہیں, سردیوں گرمیوں میں نمونیا دونوں میں ہوتا ہے. انسیڈنس نمونیا کا ایک ٹرم ہے جس کو چیسٹ انفیکشن کو نمونیا لوگ کہتے ہیں. نمونیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چیسٹ ایکس-رے میں کوئی چیز نظر آئے تو اس کو جیسے نمونیا, لیکن یہاں پہ اکثر اوقات جیسے نزلہ زکام ہوا, کھانسی ہوئی, تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ نمونیا ہو گیا. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کولڈ جیسے ہی موسم ٹھنڈا ہوتا ہے آپ کے وائرسز ایکٹیو ہو جاتے ہیں زیادہ, اور وہی لوگ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کہا ایک کمرے میں بیٹھے ہیں, وینٹیلیشن ٹھیک نہیں ہے, ایک کو زکام ہوا دوسرے کو زکام ہوا, وہی زکام پھر کھانسی میں تبدیل ہو جاتا ہے, پھر وہی کھانسی سے بلغم اور پھر چیسٹ انفیکشن. ڈاکٹر عابد, امیون سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے ہم لوگ کیا سٹیپس لے سکتے ہیں؟ کس طرح سے ہم دفاعی نظام کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کا دیکھیں, جو ہم لوگ آرمی میں بھی جاتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ ٹریننگ کرتے ہیں نا, تو انسانی جسم کو سب سے زیادہ اسٹرانگ کرنے کی چیز جو ہے وہ ٹریننگ ہے. ٹریننگ ہم عام آدمی کے لیے ٹریننگ کیا ہے کہ وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی اچھی رکھے, اپنی خوراک کا خیال اچھا رکھے, لیکوڈس کا انٹیک پراپر کرے, کھانے پینے میں بہت زیادہ چٹپٹے تلی ہوئی چیزیں, اسپائسی چیزیں, ان کو اوائڈ کیا جائے. ہیلدی فوڈس جو آج کل بچوں کو بھی میں دیکھ رہا تھا, جو نصاب تھوڑا سا چینج کیا اس میں ان بچوں کو, چھوٹے بچوں کو بھی یہی آگاہی دی جا رہی ہے کہ ہیلدی فوڈ سے کیا مراد ہے, کہ آپ نے جنک فوڈز نہیں کھانے, آپ نے ہیلدی فوڈز پہ جانا ہے, جس کی جنک فوڈز کی وجہ سے بچوں میں بھی شوگر وغیرہ کی بیماریاں آنی شروع ہو گئی ہیں. تو آپ نے ہیلدی رہنے کے لیے ہیلدی کھانا ہے. سر کنکلوژن کی طرف ہم جا رہے ہیں, فائنل ٹپس آپ کیا دینا چاہیں گے عوام کو؟ فائنل ٹپس یہ ہے کہ میرے خیال میں آج کل کیونکہ کووڈ کا زمانہ ہے, کووڈ پھر سے تیزی پکڑ رہا ہے, ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں PPE, ہر کسی نے سنی ہوگی, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ. لیکن جو ہم لوگ کا 2 سال کا ایکسپیرینس ہے اس میں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ PPE اسٹینڈ فار P از فار پریئرس, دعا, اینڈ دین P از فار فزیکل ایکٹیویٹی. یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جس نے ایکسرسائز کی ہے اس کو کووڈ ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو ہی از بیٹر. جس نے ایکسرسائز نہیں کی وہ پکڑا گیا. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے سردیوں کے موسم کی گفتگو کی کہ کیا بیماریاں ہیں, ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے. سو میں یہی کہنا چاہوں گی ٹورڈز دی اینڈ کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہت زیادہ بیٹر ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور, آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا, اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو گرم رکھیں, کلودنگ جو ہے ایج اپروپریٹ اور ویدر اپروپریٹ استعمال کریں, اپنے سینے کو کور کر کے رکھیں. عورتیں مفلر یوز کر سکتی ہیں, بچے ایئر مفس لگا سکتے ہیں. اسی طرح بہت سارے ایسے ڈرنکس جس طرح کے اربل ڈرنکس ہیں, قہوہ ہے جو شانتا ہے, ان کا استعمال آپ کا درجہ حرارت جو باڈی کا ہے اس کو بھی مینٹین کر سکتا ہے اور آپ کی امیونٹی بھی بڑھا سکتا ہے. امیونٹی بوسٹر کے طور پر وائٹامن سی از ویری گڈ, سنمن آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹرمیرک پاؤڈر اگر دودھ میں ملا کر پی لیا جائے تو وہ بھی اینٹی بائیوٹک کی طرح ایکٹ کرتا ہے. سو احتیاط کیجیے اور اپنے لوڈ ونس کا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.